बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को फैसला कुन दिन करार दिया है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कहानी सुना रही हैं। पार्टी क़यादत अदालतों में मसरूफ़ है, बेशतर रहनुमा पाबंद सलासल हैं या नाअहलियों का सामना कर रहे हैं, और जो आज़ाद हैं वह अंदरूनी इख्तलाफात और महदूद स्ट्रैटेजी में उलझे हुए हैं। इमरान खान की तरफ से सख्त पैगाम ज़रूर आया है, मगर क़यादत का निचली सतह पर बिखरा हुआ नज़्मो ज़ब्त, मुतबादिल प्लान बी के कमज़ोर खद्दोखाल और मीनार पाकिस्तान जैसी मरकज़ी मकाम पर जलसे की इजाज़त ना मिलना सब सवालिया निशान छोड़ते हैं। ये सच है कि कारकुनान अब भी मुतहर्रिक हैं, मगर उन पर क्रैक डाउन, खौफ और कानूनी ख़तरात का बोझ भी है। दूसरी जानिब हुकूमत का सख्त मौक़िफ़, गिरफ्तारियाँ और जलसे की इजाज़त ना देना एक तरफ अवामी आज़ादियों का सवाल उठा रहा है, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के माजी की पुरतशद्दुद मिसालों को जवाज़ भी बना रहा है। ऐसी सूरत हाल में सवाल ये है, क्या ये वाकई एक अवामी बेदारी की तहरीक है या दबाव के तहत पैदा करदा एक अलामती मज़ाहमत। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल ने और फैसल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। फैसल चौधरी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। आपने 5 अगस्त को फैसला कुन दिन करार दिया है, मगर क़यादत मुंतशिर है, कारकुन आपके खौफजदा हैं और जलसे की इजाज़त भी नहीं है। क्या ये वाकई कोई फैसला कुन तहरीक है या सिर्फ एक अलामती एहतजाज है जो आप लोग करने जा रहे हैं? सर, जैसे ही मुझे इल्म होगा कि हम क्या करने जाएंगे मैं आपसे शेयर करूँगा। मतलब आपको अभी तक यही नहीं पता कि क्या होने जा रहा है 5 अगस्त को? जी, कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं है। जनरल सेक्रेटरी वो तरीके तफज़े यानी पाकिस्तान पे फेंक रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना, ये तो आपका पार्टी का कॉल है, आप खुद संभालें इसको। चेयरमैन हमारा कह रहा है 1 दिन का है, वो कह रहा है जी कि हम इसको पता नहीं जारी रखेंगे। तो मुझे तो समझ ही नहीं, मेरे समेत तमाम कारकुनान जो हैं इस वक्त, हम तो दांतों के तले उंगलियां दबा के देख रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। वो मशहूर लतीफ़ा है कि असी आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं नदियाँ, बाकी तो हमें नहीं पता कि कर क्या रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सही। कादिर भाई, आपकी तरफ मैं अगर आऊँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन एहतजाज का दावा कर रही है, तो मीनार पाकिस्तान पे एहतजाज की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? क्यों आप लोगों के हक़ के इजहार को रोक रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये हमारा हक़ है जो हुकूमत सल्ब कर रही है। बहुत शुक्रिया मंसूर काजी साहब, आपके अपने जुमले में कंफ्यूजन मौजूद है। आप कह रहे तहरीक इंसाफ पुरअमन जलसे की दावा कर रहा है। हाँ। तो दावा करना तो अलग चीज़ है, मगर करेंगे तो नहीं ना। साबिक रिकॉर्ड के मुताबिक तो वो पुरतशद्दुद कलादम तंजीमें, जराओ गिराओ, पेट्रोल बम, वो तो सारे इनके तशद्दुद से भरा हुआ है साहब का रिकॉर्ड। तो आप गारंटी लेंगे? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, 5 अगस्त तो आज हो गई है 2 अगस्त, और 3 दिन बाद 5 अगस्त है, और 5 अगस्त होना तक पीक टाइम। अब पीक तो दूर की बात है। आज मैंने न्यूज़ सुनी एक और, जो गालबन अलीमा बीबी की तरफ से, किसकी तरफ से, उन्होंने कहा खान साहब ने 14 अगस्त बोला। अब ये बताओ कि 5 अगस्त को माना जाए, 14 अगस्त को माना जाए, या अली गंडापुर साहब के 3 महीने को माना जाए। लेकिन ये भी एक सवालिया निशान है कि 5 अगस्त क्यों मुंतखब किए इस दिन को, जिस दिन कश्मीर को जोली में खान साहब ने दिए हिंदुस्तान को। 14 अगस्त क्यों मुंतखब करे जो पाकिस्तान के यूम आज़ादी है। तो बेखुदा का वास्ता कोई 13 अगस्त रख ले, कोई 15 अगस्त रख ले, कोई 16 अगस्त रख ले, कोई 4 अगस्त रख ले, कोई 3 अगस्त रख ले, कोई ये सारे के सारे वो डेटे क्यों आ रही है जो खामखा पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने वाली चीज़ है। तो मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है, ये जलसा 14 अगस्त को या 5 अगस्त को या 3 महीने बाद, इसकी क़यादत कौन करेंगे? ये क़यादत वाली चौधरी फैसल चौधरी साहब के जरा रहनुमाई फरमा दे कि आलिमा बीबी ग्रुप करेगी, बुशरा बीबी, असद के सर, आतिफ खान, पेशावर ग्रुप, गंडापुर ग्रुप, या शाह महमूद कुरैशी ग्रुप करेगा? कौन सा ग्रुप, ये बताएं मुझे। बिल्कुल सही फैसल साहब, एक तो आई रियली वांट कि इसका भी जवाब दिया जाए, और सबसे बड़ा जो इस वक्त हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है, वो कह रही है कि जी जो कुछ कोई जलसे की अगर बात होगी तो उसके टैग अलॉन्ग किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई से। उधर के जो फैसले आए, लोगों को जिस तरह 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई, तमाम पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप जो है उसको की गई, सज़ा दे दी गई। तो इस सूरत हाल में
کیا پلان بی ہے, کیا پلان بی نہیں ہے, اور قیادت کون کرے گا جو اس وقت قادر خان مندوخیل کہہ رہی ہیں؟ میرا بھائی ابھی تک تو پلان اے کا نہیں پتا, تو بی اور سی تو بڑی دور کی بات ہے نا. جلسہ عالیہ حمزہ نے اگر اجازت ملتی ہے تو وہ کر لے گی, اور وہ میں گارنٹی دیتا ہوں پرامن جلسہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر اور جو کرنا ہے, جس نے قیادت کرنا ہے, وہ بھی انٹرنل معاملہ ہے پی ٹی آئی کا. ہم وہ جانے, ہمارا اتنے جو گروپ قادر مندوخیل صاحب نے گنوائے ہیں, یہ گروپ تو نہیں ہے. ہاں آپس کی لڑائیاں ضرور ہیں, یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ قیادت تو ساری 9 مئی کے بعد فارغ ہو گئی ہے. کون سی قیادت رہ گئی ہے؟ قیادت تو رہی کوئی نہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, اتنی بڑی پارٹی, اتنی پاپولر پارٹی, اتنے ہزاروں لاکھوں کارکنان, تاریخ ساز پارٹی, اور عمران خان اتنا مقبول, اتنا اپنا پولیٹیکلی ریلیونٹ, لیکن جو قیادت کے فقدان نے پارٹی کی حالت یہ کر دی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا جس دن مین کال ہے کیا کرنا ہے, اور سارے ایک دوسرے کے کندھوں سے ذمہ داریاں ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو یہ وہی تبھی ہوتا ہے نا جب آپ میرٹ کے برخلاف, جو ہے آج علیمہ بی بی نے بھی یہ بات کی ہے کہ میرٹ لیس ٹکٹس بھی دیے گئے ہیں, تو میرٹ لیس تقرریاں ہیں جی. یہ تقرریاں تو ریورس کرنی پڑیں گی عمران خان صاحب اگر سنجیدگی سے اپنی رہائی کا یا پارٹی کو بھی اگر چلانا ہے. تو یہ ٹیم تو نہیں چلا سکتی. اس ٹیم کو اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کو بھی ریورس کرنا پڑے گا, ریوائز کرنا پڑے گا, اور ایک سیاسی حکمت عملی اپنانی پڑے گی. تحریک سے معاملات حل نہیں ہوں گے, تحریک معاملات کا حل نہیں ہے. نہ اس ملک میں انقلاب کی کوئی نوید ہے یا آنی ہے. اس وقت عوامی مطالبات جو ہیں وہ پہلے ہونے چاہیے تھے. چینی اسکینڈل ہے, مہنگائی ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے. تو یہ جو اے پی سی ہے اس کے اعلامیے میں یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے, تحریک کا ذکر تو نہیں ہے, کیونکہ وہ سیاسی لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو غیر سیاسی لوگ ہیں یہ تو تباہ کر دیا انہوں نے پی ٹی آئی کو. جیسا میں نے یہ غیر سیاسی جو لوگ ہیں نا, اس پہ میں نے آپ کے پاس ایک سوال کرنا ہے, لیکن میں ذرا ایک سوال صرف مندوخیل صاحب سے لے لوں, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. مندوخیل بھائی, جو اس وقت اب صورتحال ہے, 5 اگست سے پہلے ہی درجنوں کارکنان, رہنماؤں کے خلاف وارنٹس کر لیے گئے ہیں, پولیس کریک ڈاؤن کر رہی ہے, گرفتاریاں کر رہی ہیں. یہ پھر کس لیے؟ کیا یہ کوئی ڈر ہے یا کیا ہے؟ آپ خود بتا رہے ہیں کہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, تمام لوگوں کو وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹ سے, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے 10 سال کی قید ہو گئی ہے, سارے بھاگتے پھر رہے ہیں. تو پھر گرفتاریاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ منصور قاضی صاحب کو ایک ایف آئی آر کا حوالہ تو دے دے جو موجودہ گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو. ایک کا حوالہ تو دے گا نا, تاکہ میں بھی دل کو مطمئن کروں. یہ بھائی میرے یہ پرانے جو گرفتاریاں, پرانی جو ایف آئی آر ہے, جو یہ ریفوش لوگ ہیں ان کے اوپر ضرور چھاپے مارے گئے ہوں گے. میرے نالج میں تو کوئی ایک ایف آئی آر نہیں. آپ رہنمائی کر دیں, فیصل چودھری صاحب کر دیں کہ ابھی کل پرسوں کو ایف آئی آر کٹی ہے تو اس کے اوپر اٹھائے. یہ تو پرانے جو ایف آئی آر ہے ان کے اوپر ضرور ہلا گلا ہوگا. دوسری بات یہ کہ میں ایک چیز یہ کہوں گا, تحریک انصاف یاد رکھے گی فیصل وارڈا صاحب کو, فیصل فواد چودھری صاحب کو, اسد عمر کو, شفقت محمود کو, پرویز خٹک کو. ان لوگوں کو تو یاد رکھیں گے نا تحریک انصاف کہ یہ لوگ تھے جو پارٹی چلا رہے تھے, اور پارٹی دوسرے پارٹیوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے, اور وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ یا اس طرح کی سیاسی گفتگو کر کے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ اکرم راجہ کیا چیز ہے؟ آپ مجھے بتاؤ, اس کو کوئی بات کرنے کا کوئی سلیقہ ہے, کوئی سیاسی کوئی سوچ بوجھ رکھنے والا آپ کو لگ رہا ہے؟ ہوگا اچھا وکیل, لیکن بات یہ کبھی کبھی زندگی میں کونسلر کا الیکشن لڑے, وہ آگے تحریک انصاف کے وہ سیکرٹری جنرل بن گئے. تو جب تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل بن گئے تو حشر تو تحریک انصاف کا ایسی ہوگا جیسا قافلی کا ہو گیا. بالکل ٹھیک. فیصل چوہدری صاحب, ابھی جب آپ بات کر رہے تھے, ہمارے پروگرام میں عمران اسماعیل صاحب بھی آئے تھے, اور وہ بھی اس چیز کا بڑا برملا اظہار کر رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب اگر آج 2 سال بعد بھی جیل میں ہیں اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر, تو اس کی میجر ریزن جو ہے وہ کرنٹ لیڈرشپ آف پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ نے برملا اس بات کا اظہار میرے پروگرام میں بھی کیا. اگر یہ بات ہم سب کو پتہ ہے اور اکنالج کرتے ہیں, تو کیا یہ بات عمران خان صاحب کو جیل میں نہیں پہنچائی جاتی کہ آپ کے جو فیصلے تھے جن کے بعد یہ لوگ لیڈرشپ میں آئے, ان کا اینڈ رزلٹ یہ ہو رہا ہے؟
نہیں میں نے بات خان صاحب سے کی، خان صاحب کہنے لگے ادھر بندہ تو تھا کوئی نہیں، پھر یہی تھے جن کے ساتھ چلانا ہے تو اب اویلیبل بھی یہی ہیں. تو میں نے کہا جی بندے تو بے شمار ہیں، اور اگر لگانے چاہیں تو وہ تو ڈھونڈنے بھی پڑتے ہیں، لانے بھی پڑتے ہیں. بندوں سے کیا ان سے کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، سیاسی ہوتے ہیں نا مسائل. اب زبیر صاحب ہماری پارٹی جوائن کر رہے تھے، آپ پوچھیں نا کہ زبیر صاحب سے کہ جب پریس کانفرنس کے لیے نکل رہے تھے تو کس کا فون آیا تھا، کس نے منع کیا، اور پھر کہا گیا کہ آپ فلاں بی بی کو ملیں اور ان سے کلیئرنس لیں. یہ ایسی باتیں تو جب، اور یہ کلیئرنس عمران خان صاحب کی کلیئرنس کے بعد کہ جی آپ کریں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملات جو ہیں، ہم کیونکہ انٹرنل ہمیں تو، مجھے تو پتہ ہے اندر کی باتوں کا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا باقی ظاہر ہے باقیوں کو تو اور معاملہ ہے. خان صاحب کی جد و جہد، ان کی تکلیفیں، سوختیں، جیل، ساری جو قربانیاں ہیں، وہ ان کو ٹکے ٹوکرے کر دیا اس قیادت نے. اور پھر ہر معاملے پہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں، بڑی چھوٹی سے چھوٹی لڑائی میں ڈال کے تو انرجی کنزیوم کرتی ہے. کارکنان جو ہے اب اس لیڈرشپ کے پیچھے تو نکلتے نہیں ہیں نا. بالکل ایسے اس لیڈرشپ کے پیچھے کون نکلے گا جو خود نہیں سامنے آتے، خود انہوں نے کبھی بات نہیں کی اور ہمیشہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. سر تو پارٹیاں تو ایسے نہیں چلتی. پارٹیاں چلانے کے لیے تو آپ کو سنجیدہ، معتبر، مدبر لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ سب کو ساتھ لے کے چل سکیں. یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ چائے کا کپ پیا جائے. اکثریت جو ان کی لیڈرشپ کی ہے، گوہر خان شریف آدمی ہے اور وہ ایک بہتر آدمی ہے ان میں سے، لیکن یہ جو باقی ہیں یہ تو کارٹون ہے سارے. بالکل صحیح. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو فیصل چودھری صاحب اور قادر خان مندوخیل سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی قادر خان مندوخیل بھائی، ذرا ایک اور چیز، عمران خان کے بیٹوں کی واپسی پر گرفتار کرنے کی دھمکی آیا، ہمیں بتایا گیا کہ ان کی فون پہ بات کرائی گئی ہے، 1 گھنٹہ ان کی بات بھی ہوئی ہے. کیا یہ دوہرا معیار نہیں کہ جب تنقید آپ پر ہو رہی ہے تو آپ ان کو واپسی پر آنے پر گرفتاریوں کی دھمکیاں دیں؟ یہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے جو حکومت اپنا رہی ہے؟ جی دیکھیے، جہاں تک میں نے سنا، آپ رانا ثناءاللہ کے بیان کا غالباً ذکر کر رہے ہو. جی تو جہاں تک میں نے سنا، انہوں نے یہ کہا کہ بالکل وہ اپنی باپ سے مل سکتے ہیں اور ان کا رائٹ ہے وغیرہ وغیرہ. اگر وہ قانون آج ملیں گے تو گرفتار ہو سکتے ہیں. یہ بات تو آپ کسی بھی قانون کے پاسداری کرنے والے سے پوچھے تو آپ کو یہ جواب دے گا. تو میرے خیال میں یہ کوئی جواز نہیں ہے. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یقیناً میں جیل ریفارمز کمیٹی کا 10 سال حصہ رہا ہوں سندھ میں. جیل کی مینول میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شک موجود نہیں ہے جو باہر بیٹھے ہوئے آپ بیٹوں سے ٹیلی فون بات کرے. ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ آرڈرز کیے، لیکن اس آرڈر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جب قانون نہیں ہے تو جج جو مرضی آرڈر کرے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ چلو آج وہ بات بھی کرا لیے، میڈیا نے کل بتا دیے کہ غالباً کوئی گھنٹہ بات کرائی. لیکن اس کے بعد میں یہ کروں گی، عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ برطانیہ نیشنل ہے. اب جب برطانوی نیشنل پاکستان آئیں گے، وہ ضرور اپنے عزیز و اقارب سے تو مل سکتے ہیں، مگر یہاں پہ وہ جو تحریک انصاف کی جو ماضی کے پرتشدد جو مظاہرے ہوتے تھے، جلسے جلوس ہوتے تھے، اس میں تو حصہ نہیں لے سکتے. آپ مجھے اور اپنے آپ کو یا فیصل چودھری صاحب کو لے لیں. ہم یہاں سے برطانیہ یا امریکہ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں یا وہاں پہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں اور اینٹ بھی بجائیں گے، آرمی چیف کو بھی گالیاں دیں گے، چیف جسٹس کو بھی گالیاں دیں گے. تو ایسا تو یقیناً پھر اور رانا ثناءاللہ کی بات صحیح ہے، اگر وہ اس طرح احتجاج کریں گے تو یقیناً قانون کی گرفت میں آئیں گے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی سہارا ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ لیڈرشپ، جیسے فیصل چودھری صاحب خود بھی بتا رہے کہ لیڈرشپ تو ہے نہیں ان کے پاس. اب جب لیڈرشپ نہیں ہے تو ایک ہی سہارا ہے کہ ان کے بچے آ جائے، ہو سکتا ہے یہ سارے اس کے اوپر متحد ہو. لیکن اب بچے جب خود غیر ملکی ہے تو متحد کیسے ہوں گے؟ بچے جب خود غیر ملکی ہو تو وہ احتجاج کو لیڈ کیسے کریں گے؟ گھر سے لیڈ کریں گے، کوئی ہدایت آئے گا تو 109 کے تحت وہ پھنس جائیں گے. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے، یہ بس خواہ مخواہ کی شوشہ ہے کہ 5 اگست سے اب آج سنا ہے کہ 14 اگست ہو گئی ہے تو پتہ نہیں کب ہوگی. تو یہ ایک خواہ مخواہ ایک ٹاک شو کر یا ایک
ٹی وی چینل کا ایک زینت کا ایک گرما گرم شو ہو جاتا ہے, بریکنگ نیوز جاتا ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. فیصل صاحب دو چیزیں, ایک تو بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے وہ تھوڑی سی چیز تشنگی رہ گئی کہ محمد زبیر صاحب پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے تھے, خان صاحب کا گو ہیڈ آ گیا اور اس کو آنے سے پہلے ان کو کہا گیا کہ کسی خاتون سے رابطہ کریں. صرف اشارتاً نہیں بتا دیجیے گا اس خاتون کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا یا کسی اور سے؟ اوبیسلی خان صاحب سے تعلق تھا. اوکے, بس آئی کین ریڈ بٹوین دا لائنس. اچھا دوسرا بتائیں, جس طرح ابھی قادر خان مندوخیل کہہ رہے ہیں لیڈ کون کرے گا, کیونکہ اگر صورتحال یہ ہے اور آپ عالیہ حمزہ کی بات کر رہے ہیں یا ادروائز بھی, اور اگر لیڈ کرنے کی بات ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے پارٹی اس وقت 9 مئی کے فیصلوں کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, آپ لوگ اس کیپیسٹی میں ہیں کہ کوئی اس طرح کا احتجاج کر سکیں؟ نہیں, 9 مئی کا فیصلہ نہ بھی آتا تو احتجاج کرنے کی سکت ہی نہیں ہے ان میں نہ پلاننگ ہے. دیکھیں نا 3 دن ہو گئے رہ گئے ہیں, لائم علی کوئی نہیں پتا کرنا کیا ہے, کوئی پتہ بھی نہیں ہے. پتہ تحریکیں ایسے چلتی ہیں, نہ کوئی موبلائزیشن, نہ کوئی ڈائریکشن, نہ کوئی نعرہ, نہ کوئی اپنا منشور. کیا مطلب چلانا ہے؟ ایویں خام خواہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, نہ ان سے کچھ ڈیلیور ہو رہا ہے, اور روزانہ صرف ایک ہی بات پہ یہ چھاتی کوٹتے رہتے ہیں, جی وہ ملاقات نہیں ہو سکی, یہ نہیں ہو سکا, وہ نہیں ہو سکا. بچوں سے 1.25 گھنٹے بات ہوئی ہے 2 دن پہلے, اور ٹی وی اور اخبارات بھی ریزیوم کر لیے ہیں. مجھے خود جیل سپرنٹینڈنٹ سے آج میری بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہا جا رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ صورتحال بیچ میں تو رکاوٹ تھی لیکن وہ ختم کر دی گئی ہے, اور خان صاحب نے پھر اس کی تصدیق بھی کر دیا ہے. بالکل ٹھیک. قادر خان صاحب, حامد رضا جیسے افراد جو 9 مئی میں شامل ہی نہیں تھے, ان کو سزا دینا کیا اس سے انصاف کے نظام پر آپ کو نہیں لگتا کوئی سوال ہے؟ کیونکہ کل ڈاکٹر شزرہ منصب علی پرسوں ہمارے پروگرام میں تھیں جو وزیر بھی ہیں, ان کو میں نے کہا کہ کیا ان کو سزا اس لیے دی گئی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا سپورٹ کر رہے تھے یا کیا تھی؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت نہ کیس کا آپ کو پتہ ہے, نہ مجھے پتہ ہے, نہ فیصل چودھری صاحب کو پتہ ہے کہ اس نہیں, مجھے کے پتہ خلاف ہے. چوئی صاحب کو پتہ ہے جی, فیصل چوئی چلو بتا دیں, چودھری صاحب پہلے بتا دیں کیا اس کے خلاف وہ الزامات ہیں, تو میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں, ان کے خلاف اور باقی جو ساروں کے خلاف تو جو الزام ہے وہ تو یہی ہے جی کہ آپ نے بیٹمنٹ کی اور انسائٹ کیا. نہ ان کی کوئی حامد رضا سمیت بہت سارے لوگ, اب شاہ محمود قریشی صاحب کو کس کھاتے میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ تو ایک عدالت نہیں 109 کے تحت ڈالا ہوا ہے, چودھری صاحب 109 کے تحت ڈالا ہوا ہے. جی ہاں, 109 میں ڈالا ہوا. تو ہو سکتا ہے نا منصور قاضی صاحب, جی جی, یہ دفعہ 109 جو ہے نا اس میں آپ خلا میں ہو, آپ 2000 فٹ زمین کے اندر ہو, آپ جاپان امریکہ میں ہو, اگر آپ کوئی چیز کی معاونت کریں گے, کسی چیز میں آپ ہدایت دیں گے تو اس میں تو ضرور آئے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس جج صاحب نے یا نہیں, پریسکرپشن یہ میں اچھا نامینیٹڈ بھی نہیں ہے, یہ بعد میں ضمنیوں میں ایڈ ہوئے تھے. یہی تو ان کی بات ہے کہ یہ اس وقت تو نامزد تو ہوئے نہیں تھے, یہ ضمنیوں کے اندر ان کو ایڈ کیا گیا. ٹھیک, سن لے, دوبارہ سن لے. جی جی, چودھری صاحب بھی میرے بات سے اتفاق کرے گی, سینئر وکیل ہے. FIR جو ہوتی ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ بالکل ایسے ہی جی, اس میں جو نام سن لے, پورے جملہ سن لے, آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس FIR میں 10 آدمی کا نام ہو تو 10 سے 200 ہو سکتا ہے, اس FIR میں 10 آدمی ہو تو 10 سے 1 ہو سکتا ہے. وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے. اصل چیز ہوتی ہے چارج شیٹ, جس کو ہم چالان کہتے ہیں. وہ چالان حتمی ہوتا ہے جب وہ جج منظور کرتا ہے, اس کے تحت جو ملزمان ہوتا ہے, چاہے اس میں میرا آپ کا نام ہو یا کسی اور کا نام ہو, وہی حتمی ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ FIR میں جو ہے بہت ساری FIR ہے جو نامعلوم کے خلاف کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملزمان نامعلوم ہے, ملزمات بعد میں پکڑے جاتے ہیں, ادھر ادھر سے معلومات آ جاتی ہے, گواہی آ جاتی ہے, تو پھر وہ باقاعدہ اس میں چارج شیٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو اگر اس طرح ہے تو یقیناً پولیس کے پاس اس کی کوئی رپورٹ ہوگی, کوئی ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا, کوئی گواہ ہوں گے, تو جب بھی تو چالان کیا ہوا ہے. اگر یہ ایک چیز کمزور ہے, یا اگر بقول یا چودھری صاحب جام ٹاک شو میں قانون کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ تو بڑا اچھا کیس ہے, جائیں ہائی کورٹ میں اپیل داخل کر لے, اللہ خیر صلاح اپنے ثبوت دے دے. جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا کہ وہ کراچی میں تھے, تو حامد رضا صاحب بھی بری ہو سکتا ہے. اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ بالکل صحیح. چوئی صاحب کیا رسپونڈ کریں گے اس کے اوپر؟ جی بس مندوخیل صاحب سادہ آدمی ہیں, پیارے آدمی ہیں,
ایسی گفتگو کرتے ہیں جیسے یہ فرانس میں رہتے ہیں. ان کو نہیں پتا, ان کی تو اپنی سیٹ انہوں نے کھینچ کے کسی اور کو دے دی ہے. تو قادر بھائی جو آپ سے سیٹ کھینچ سکتے ہیں وہ آپ سے انصاف اور اپیل کا تو مطلب بات ہی کوئی نہیں ہوتی. تو جانے دیں. چودھری صاحب وہ الیکشن کمیشن تھا, یہ پولیس ہے. بھائی جان یہ وہ الیکشن کمیشن نے میرا سیٹ چنا مخبر خاص کو دی ہے, یہ پولیس ہے. تو سر پولیس جو ہے وہ کب سے فرشتہ ہوگی پاکستان میں؟ یہ تو ہاتھی کو مار مار کے اچھے لوگ ہرن بنا دیتے ہیں. پولیس میں اور اچھے لوگ منصور ہیں. قاضی میں صاحب سے سب کو کرپٹ نہیں منصور کہتا قاضی سے ہوں, بہتر نہیں خالی پتا بیڑے کسی کو کہ ہیں پولیس کیا کر سکتی ہے. ہر ادارے میں, مگر اچھے مجھے چوائسا تسی باہر نہیں رکھو اس گل تو پلیز, میرا کنٹرڈکشن ہو جاتا. صاحب تو زیادہ بہتر نہیں پتا کہ اتنے کی ہوتا ہے. اچھا چوائسا چلو اگے چل رہے ہیں ذرا. کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ جو ایک غیر معمولی عدالتی سرگرمیاں ہم دیکھ رہے ہیں یا تیز سزائیں دیکھ رہے ہیں حکومت پر, یہ ایک بین الاقوامی دباؤ بھی ہے جس سے شاید سچویشن اور زیادہ ہم دیکھتے ہیں اگنائٹ ہو رہی ہے یہاں پر؟ اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ صاحب یہ جب بیل کینسلیشن کے لیے اسٹیٹ گئی تھی سپریم کورٹ میں, وہاں سے 4 مہینے کی ڈائریکشن آئی کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں اور بیل کینسلیشنز کی جو ہے نا وہ ڈسپوز آف کرتی. میں نے اس وقت اپنے تمام یہ جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو فون کر کے ایک فردر ریکویسٹ بھی کی, ہاتھ جوڑے. میں نے کہا بھائی جان یہ 4 مہینے آپ کے گاٹے فٹ ہو جائیں گے, 8 اگست کو وہ بنتے ہیں, تو اس کا کچھ کریں, اس پہ ریویو فائل کریں, کیونکہ ہم تو جو کیس لڑے ہیں ہم نے اپنی کیس کو سنجیدگی سے لڑا ہے. ہم نے اپنی جو ایلیبائی ہوتی ہے نا جی, یعنی اگر میرے اوپر الزام لگ جائے کہ فلاں وقت فلاں دن فلاں مقام کے اوپر فیصل چودھری موجود تھے اور میں اس وقت قادر مندوخیل کے ساتھ جو ہے وہ سجی کھا رہا تھا, تو پھر میرا کام بنتا ہے کہ میں نے وہ ہوٹل کا بل دینا ہے, ایڈریس دینا ہے اور قادر مندوخیل کو پیش کرنا ہے کہ بھائی جان ذرا آنا, میری گواہی تو دینا کہ میں آپ کے ساتھ تھا اس وقت پہ, اس دن اس تاریخ پہ. یہ ہم نے اپنی جو تمام ڈاکیومنٹ کر کے ایویڈنس وہ پیش کی, جو وہاں پہ گواہ پیش کیے, وہاں پہ عدالتی فیصلے دیے کہ جی فلاں دن ہم وہاں پہ تھے, فلاں دن ہم وہاں پہ تھے. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جو ہے کیس کو جو ہے نا جی, اور خاص کر جب ہوسٹائل ایٹماسفیئر ہو, جب آپ کے خلاف عدالتیں بھی ہوں, حکومت بھی ہو, آپ کو پتہ بھی ہو رہا آپ کے, تو پھر آپ صرف سیاسی مظلومیت کا کارڈ تو نہیں کھیل سکتے نا جی. آصف زرداری صاحب جس طرح سے کیس اپنے لڑتے تھے, ذرا قادر مندوخیل صاحب سے پوچھیے, ہم نے تو دیکھا ہوا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے, ایک ایسپیکٹ پہ وہ گفتگو کرتے تھے. ہمارے لوگ تو اتنے نان سیریس ہیں, پیراگراف 65 پڑھیں, نہ 342 کا اسٹیٹمنٹ, نہ 342 کا یعنی اپنے لیا ہے, نہ کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیا, صرف مظلومیت کا کارڈ جو ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ انہوں نے صرف ایک لیا اور اس کے حق میں کوئی ایویڈنس نہیں پیش کیا. ہم نے پیش کیا وہ فواد صاحب کا جو ہم نے پورا ڈاکیومنٹ کیا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سر وہ اپنا کرنی پڑتی ہیں اور کرنی چاہیے. آپ اس چیز کو جو ہے اس طرح سے نہیں لے سکتے آسانی سے کہ بھائی جو ہے معاملہ اس کو اس طرح سے کر لیں. تو اپنے کیسز بھی سنجیدگی سے لڑنا چاہیے. انفارچونیٹلی نہ کوئی قانونی حکمت عملی ہے, نہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے, پی ٹی آئی بس ڈولڈرم میں ہی ہے سب. بالکل صحیح. اچھا قادر بھائی, ایک لاسٹ ذرا آپ سے جو میں سوال ہے کہ یہ جو 9 مئی کی سزائیں ہوئی ہیں, ان سزاؤں کے بعد جو جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کی اگر میں ایک ایگزامپل دوں, وہ لوگ جنہوں نے کوشش شاید کی کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں نہ جائیں یا اس پوری سچویشن سے باہر نکلیں, لیکن لوگ نہیں نکلے, اور ان کو اس طرح کی سزائیں, آپ کو لگتا نہیں کہ آج شاید ایک موقع ہے جہاں پر حکومت کو تھوڑا بڑا دل کرنا چاہیے, ریاست کو بڑا دل کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو, ایسے جو لیڈران ہیں ان کو تھوڑی سی سہولت ضرور دینی چاہیے, بینگ اے کینسر سروائیور, بینگ اے ڈاکٹر, اور جن کی ویڈیوز جو ہم نے دیکھی ہیں اس میں کلیئرلی انہوں نے کہا لوگوں کو کہ آپ اندر نہ جائیں تاکہ کوئی ایسے ایلیمنٹس نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی خرابی ہو سکے. منصور قاضی صاحب, پہلے تو آپ نے چودھری صاحح کی باتیں خود سن لی ہے کہ انہوں نے خود سیریس کیسز کو لیا ہی نہیں, سنجیدہ لیا ہی نہیں ہے. وہ اس چکر میں تھے ہمیں اب پبلک نے ووٹ دیے, ہم ہر چیز سے بالاتر رہے, ہم جو مرضی کر لیں کیونکہ ووٹ ہم نے پبلک نے دیے, لہٰذا ہم کچھ بھی کر سکتے. نمبر ایک بات, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہماری بہن ہے, لیڈی ہے, اور
2006 کے وومن ایکٹ کے تحت ان کو خصوصی رعایت بھی خواتین کے لیے ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتا دیں, اگر میں خدا نہ خواستہ 1 سال سے آپ کے خلاف بول رہا ہوں اپنی کارکنوں کو, منصور قاضی ایسے ہے, منصور قاضی ایسے ہے, منصور قاضی ایسے, منصور قاضی ایسے, اور پھر میں اعلان کروں کہ 9 مئی کو منصور قاضی کے گھر چلو, اور جب میں گھر وہاں پہ 10-20 ہزار لوگوں کو جمع کروں اور وہاں میں ایک سپیچ کروں کہ بھائی یہ مہربانی کر رہے ہیں منصور قاضی کے گھر اندر نہ جائے, آپ مجھے بتاؤ پھر 10-20 ہزار لوگوں کو کس سے کنٹرول کرنا ہے, کس سے پیرو کرنا ہے؟ تو میرے وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ پلی بنا کے تو نہیں پیش کر سکتے ہو. میں جو 2 سال سے جو گن پھیلا رہا تھا منصور قاضی کے خلاف اور اس کے گھر کی طرف لوگوں کو ترغیب دے رہا تھا, ایک کا ویڈیو آڈیو موجود ہے, اور قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آڈیو ویڈیو اگر وہ تصدیق شدہ ہے اس کے بعد کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے. برطانیہ میں اس طرح گلاؤ جڑا ہوا تھا, پرائیویٹ پراپرٹی میں 48 گھنٹے کے اندر سزا ہوئی ہے. امریکہ میں کیپٹل لیگ میں اسی طرح پرائیویٹ پراپرٹی میں عملہ ہوا, اس کو سزا ہوئی ہے 19 سال تک. لیکن یہاں تو فوجی تنصیبات, یہاں جناح ہاؤس, ریڈیو پاکستان, اور اس سے سب سے جو ہمارے لیے مقدس وہ ہے وہ شہداء کی یادگاروں کو, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو بولا نہیں کرنے. تو یہ جو پٹاخ کی چیزیں کر رہے تھے. اچھا پھر ایک بات بتاؤ, یہ بات تو حقیقت ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, یہ تو آپ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. 9 مئی کے جلاؤ گراؤ تو ہوا. اب 9 مئی کی جلاؤ گراؤ میں وہاں کیا نون لیگ والے موجود تھے, وہاں کوئی پیپلز پارٹی موجود ہے, کوئی گرفتار ہوا نہیں ہوا پی ٹی آئی والے ویڈیو بنائے, پی ٹی آئی والوں نے ترغیب دی, پی ٹی آئی قائدین نے, جلاؤ گراؤ کی پی ٹی آئی والوں نے, فوجی کورٹ سے سزا ہوئی ہے ان لوگوں کو, خیبر پختونخوا اس میں استقبال ان کا کیا گیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں. وہ راشمین سیاسی صاحبہ بیمار ہے, کینسر کی مریض ہے. ارے بابا کینسر کی مریض ہے, ہماری ساری ہمدردیوں کے ساتھ ہے, مگر ایک سپیچ سے وہ ساری جو پبلک وہاں پہ اندر گھسی, اس کو پبلک کو بلایا کس نے؟ انہی نے تو بلایا تھا, خان صاحب نے تو بلایا تھا, جتنی بھی لیڈران اس نے بلایا تھا. تو سوال یہ ساری چیزوں کے بعد آپ ایک ہی ویڈیو اگر لے لیں, اور جیسے میں نے آپ کے گھر کا حوالہ دیا ہے, نہیں جی منصور قاضی کے گھر میں کوئی نہ گھسے, پھر کس نے میری بات سنی ہے؟ 10-20 ہزار لوگوں نے. ٹھیک ہو گیا. قادر خان مندوخیل, تھینک یو ویری مچ جی. فیصل جوہری صاحب جی بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو عالمی سیاست اور معیشت کا توازن جو ہے وہ ایک بار ہل گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف اور پینلٹی عائد کر کے نہ صرف دہلی کی معیشت کو چیلنج کیا ہے بلکہ خطے میں طاقت کا توازن بھی بدل گیا ہے. یہ کیا پوری صورتحال ہے اور اس کا فائدہ ڈاؤن دا روڈ پاکستان کو کیسے ہونے جا رہا ہے, اور کیا پاکستان کی حکومت, پاکستان کی اکانومی اتنی مضبوط ہے کہ ایک اس اپرچونٹی کو استعمال کر سکے پاکستان کی بہتری کے لیے؟ اس پہ بات کریں گے. اور میرے ساتھ ہوں گے سردار مسعود خان, سابق امبیسڈر یو ایس اور پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین عالمی سیاست اور معیشت کا توازن ایک بار پھر ہل گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف اور پینلٹی عائد کر کے نہ صرف دہلی کی معیشت کو چیلنج کیا ہے بلکہ خطے میں طاقت کا توازن بھی بدل دیا ہے. بھارت کو روس سے تیل لینے اور دفاعی معاہدوں کی قیمت اب امریکی معاشی دباؤ کی صورت میں چکانی پڑے گی. دوسری جانب پاکستان پر صرف 10% ٹیرف لگا کر ساتھ ہی ایک میجر انرجی ڈیل کا اعلان کر کے ٹرمپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. سوال یہ ہے کیا یہ صرف جیو اکنامکس کا کھیل ہے یا نئی جیو اسٹریٹجی کی شروعات؟ اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل مجھے جوائن کیا ہے سردار مسعود خان نے, امبیسڈر رہے ہیں یو ایس میں, فارمر پریزیڈنٹ اے جے کے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا. خان صاحب, کیا ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر 25% ٹیرف صرف روس کی دفاعی و تیل روابط کی سزا ہے یا یہ ایک بڑی جغرافیائی چال کا حصہ ہے؟ دونوں ہیں. یہ ایک تعدیبی کارروائی ہے, ہندوستان کو سزا دی گئی ہے اور اس کا برملا اظہار کیا گیا ہے. یعنی یہ کہ صدر ٹرمپ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ٹیرف نہیں لگائے, ٹیرف لگائے اور کہا کہ یہ سزا ہے, اور سزا بھی بتائی کس وجہ سے ہو رہی ہے.
ایک تو خیر یہ کہ شاید وہ ٹیرف کی نیگوشیشنز میں کسی قسم کی لچک نہیں دکھا رہے تھے، لیکن دوسری بات جو ہے، اور ان نے ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کو جب ان کی فروری میں ملاقات ہوئی تھی صدر ٹرمپ کی اور نریندر مودی کی، تو انہوں نے طنزاً یہ کہا تھا کہ ہندوستان دنیا کا ٹیرف کنگ ہے، یعنی اس کے ٹیرفس بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک تو وہ پہلو ہے، دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے وہ روس سے سستے داموں گیس اور تیل خریدتے رہے اور گیس کو ریفائن کر کے عالمی منڈیوں میں مہنگے داموں بیچتے رہے۔ اس طریقے سے ان کے لیے یوکرین کی وار منفعت بخش ہوئی، حالانکہ اس معاملے میں وہ امریکہ کی اسٹریٹجک انٹرسٹ کے ساتھ براہ راست متصادم تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے پورے امریکہ کو یہ یقین دلایا ہوا تھا بھارت نے کہ وہ چین کا مقابلہ کریں گے یا اس کا کاؤنٹر ویٹ کریں گے اور امریکہ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ تو وہاں آہستہ آہستہ یہ چیز عیاں ہونا شروع ہو گئی کہ بھارت ایسا نہیں کر سکتا، نہ اس میں استعداد ہے، نہ اس کی کوئی سیاسی نیت ہے، نہ وہ کوئی اس قسم کا جو ہے منصوبہ بندی ہے۔ اور پھر جو تیسرا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ اگرچہ وہ امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر کہلاتے تھے اور کوڈ کا حصہ تھے، انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں کہا جاتا تھا کہ ہندوستان جو ہے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، لیکن دوسری طرف وہ گلوبل ساؤتھ کی قیادت کر رہے تھے اور ایک متبادل مالیاتی اور کیا کہتے ہیں اس کو مانیٹری سسٹم جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوئی تو جو ہے ان کا وہاں طاقت کا توازن بگڑ گیا اور امریکہ نے جو ہے ہندوستان کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں۔ آپ نے اپنے جو ابتدائی جملوں میں جو بات کہی وہ بالکل درست ہے کہ یہ صرف جو ہے ایک قسم کی جیو اکنامک شفٹ نہیں ہے، یہ جیو اسٹریٹجک شفٹ۔ ویری رائٹ۔ اچھا سر، بھارت پر معاشی دباؤ اور مردہ معیشت جیسے الفاظ، کیا یہ صرف تجارتی شکایت ہے یا امریکہ کا جو ابھی آپ پہلے بات کر رہے ہیں کے خلاف بھارت کو ری بیلنس کرنے کا فیصلہ، یہ بھی ایک، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا پلیز؟ دیکھیے، جو صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد بھارت کے معاملات اتنے تیزی سے بگڑے ہیں کہ کچھ بھارت کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ آپ نے لوک سبھا میں بحث و تمیز دیکھی ہوگی آپریشن سندور کے حوالے سے، پاکستان کے ساتھ جو ان کا تصادم ہوا تھا، امریکہ نے جو سہولت کاری کی تھی یا ثالثی کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ تو نریندر مودی جو ہے وہ پورے 1 گھنٹے تک تقریر کی، لیکن نہ ٹرمپ کا ذکر کر سکے نہ چین کا ذکر کر سکے۔ ان کے پاس لے دے کے صرف یہ ایشوز تھے کہ وہ کانگریس کو مورد الزام ٹھہراتے، پنڈت جواہر لال نہرو کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، بلکہ یہ کہ انہوں نے کانگریس کو کہا کہ یہ اب جو ہے پاکستان کے نمائندے بن چکے ہیں یا ان کے ترجمان بن چکے ہیں۔ تو جو مئی کی جنگ میں بھارت کی ہزیمت ہوئی ہے، ان کو شکست فاش ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ان کے اپنے پورے کے پورے اندازے تھے یا جو بھی ان کا فریم ورک تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو اب وہ سٹپٹائے ہوئے یہ ایک اسٹریٹجک بیلنس قائم نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بھاگم بھاگ بیجنگ میں گئے تھے اور وہاں جو ہے ان کے نائب صدر ہیں، ان کا نام ہے خان چنگ، ان سے معافی بھی مانگی کہ بھئی ہم دونوں ممالک بڑے ممالک ہیں ایشیا پیسیفک کے یا ایشیا کے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تعاون کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہندوستان ہمیشہ جو ہے سینہ ٹھونک کے کہتا تھا کہ جناب ہم امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر تو ہیں لیکن ہماری اسٹریٹجک آٹونومی ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں نوشتہ دیوار یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجک ولڈرنس میں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا سر، بھارت کا روس سے تیل کے طویل مدتی معاہدے جو ہیں وہ روک کر عالمی اسپاٹ مارکیٹ کی طرف جانا، اس کو آپ کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ امریکی دباؤ ہے یا صرف قیمتوں کی دوڑ ہے؟ جی اس میں مارکیٹ فورسز بھی ہیں، لیکن جو امریکہ کا ایک اور شکوہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر شکوہ ہے کہ وہ ویسے پینگیں تو واشنگٹن سے بڑھاتا ہے لیکن اسلحہ و بارود روس سے خریدتا ہے۔ تو یعنی یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فروری کی ان کی ملاقات ہوئی تھی صدر ٹرمپ کی اور مودی کی، میں نے اس کا ذکر کیا، تو اس وقت ان کا کہ آپ ہم سے F-35 خرید لیں، F-35 فائٹر جیٹ، تو وہ بھارت کار کر دیا۔ یعنی یہ کہ مطلب ہے دے ڈریگ دیئر فیٹ، اور اس کے بعد ہم نہیں خرید سکتے کہ یہ ایک تو بہت مہنگا ہے، دوسرے جو ہے ہمارے علاقے کے لیے یا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور دوسری طرف دھڑا دھڑ وہ
فرانس سے خرید رہے ہیں، روس سے خرید رہے ہیں اس قسم کے فائٹر جیٹس. تو اس لیے یہ ہے کہ جو امریکہ میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بہت مضبوط ہے، ان سے اس قسم کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ اس کی سزا ضرور دیتے ہیں، اور یہی وہ سزا کا عمل شروع ہو چکا ہے. ویری رائٹ. دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو پاکستان کے ساتھ جو ٹرمپ کا انرجی ڈیل ہے، کیا یہ محض کاروباری معاہدہ ہے یا پاکستان کو خطے میں کوئی آپ سمجھ رہے ہیں نیا توانائی کا مرکز بنانے کی حکمت عملی؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑا ڈفرینٹ سائیڈ سے اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان کو آل آف اے سڈن اتنا قریب کیوں لایا جا رہا ہے پوسٹ فیلڈ مارشل کا جو لنچ ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سے. دیکھیے جی، پاکستان کو آپ کسی بھی سمت سے دیکھیں، شمال سے دیکھیں، جنوب سے دیکھیں، مشرق سے دیکھیں، مغرب سے دیکھیں، پاکستان کی حیثیت مرکزی ہے اور ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. پھر جو ہے تقریباً 25 کروڑ لوگ ہیں، لائق فائق لوگ ہیں، ہنرمند لوگ ہیں، اور دنیا کو اس کا احساس ہے. مغربی ایشیا میں شاید اہم ترین ملک ہے. مغربی ایشیا میں میں شامل کروں گا مشرق وسطیٰ بھی، اور ساتھ جو ہے شمالی افریقہ بھی. تو یہ سارے کا سارا جو ایکو سسٹم بنتا ہے اس میں پاکستان بہت اہم ہے، جوہری ریاست ہے، اور ان کا جو ڈائسپورا بھی ہے ساری دنیا میں مختلف ممالک میں خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور وہاں بھی جو یہ متمول ہیں، لہٰذا ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. لیکن خود پاکستان جو ہے اس کے پاس کرٹیکل منرلز ہیں. اسی طریقے سے جو ہے ہمارے پاس خام تیل موجود ہے، پھر جو ہے شیل گیس اور شیل تیل جو ہے یہ موجود ہے. اس کے بڑے بڑے ذخائر ہیں. مثلا شیل آئل جو ہے اس کے 9.1 بلین کے بیرلز کے ہمارے پاس ذخائر ہیں، اور اس کے بعد جو تیل ہے وہ تقریباً 353 ملین بیرلز کے ذخائر، پروون ذخائر موجود ہیں. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو بھی اس نے معاہدے کیے ہیں، 2 معاہدے کیے ہیں، ٹیرف کا کیا ہے، ایک آئل کا کیا ہے، تو اس میں باہمی مفاد ہے. یعنی بھی فائدہ ہے، امریکہ کو بھی فائدہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک اب جو ہے پاکستان کی طرف رخ کر رہا ہے. وہ ترکی ہو، خلیجی ریاستیں ہوں، اس کے بعد مغربی ممالک ہوں، چین کی یہاں بہت وسیع پیمانے پہ پہلے سے سرمایہ کاری موجود ہے. تو پاکستان ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہب بن رہی ہے. تو امریکہ کیوں رہے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. یہ جو عرب ممالک ہیں یا دوسرے جو ہے نارتھ افریقہ کے جو بنے گنے ہیں، ان کی آبادیاں کم ہیں، لیکن یہاں 25 کروڑ لوگ ہیں. 25 کروڑ کنسمپشن بیس ہے، یعنی جو کنزیومرز کی بیس ہے. تو اس وجہ سے جو ہے امریکہ نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ پاکستان کی منڈی میں داخل ہوگا تو اس کے سرمایہ کاروں کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے سرمایہ کاروں، ہمارے عوام کو تو فائدہ ہوگا ہی. ابھی ٹیرف کی بات کی، آئل کی بات کی، تو کیا یہ جو پاکستان کے مبینہ تیل کے ذخائر ہیں اس پر امریکی دلچسپی جنوبی ایشیا میں نئی طاقت کی کوئی آپ کو لگ رہا ہے کوئی صف بندی ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی اس کے اوپر ہندوستان کی طرف سے بہت کرٹیسزم بھی آ رہا ہے کہ جی پاکستان ہی کیوں، پاکستان ہی کیوں. اس کے اوپر آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے ذخائر یہاں موجود ہیں. فوسل فیولز کا دور ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے اس ٹرانزیشن میں، اس تبدیلی میں بھی وقت لگے گا. کیونکہ اب اگر آپ خلیجی ریاستوں کی طرف جائیں، اس میں امارات بالخصوص جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ متبادل توانائی، یعنی جو بھی ہے سولر ہے، ونڈ ہے، اس کی طرف منتقل ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگلے 20-25 سال تک خام تیل جو ہے یا آئل جو ہے وہ صنعتوں کو چلاتا رہے گا. تو پاکستان میں ذخائر موجود ہیں، ہمیں اس ونڈو سے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بھارت کو تو طنز بھی کی ہے نا. بھارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا رد عمل آیا منفی رد عمل، تو انہوں نے کہا ہے کہ شاید ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان بھارت کو تیل بیچ رہا ہوگا یا بھارت پاکستان سے تیل خرید رہا ہوگا. تو یہ بات ان کو بہت چبھی ہوگی، کیونکہ
وہ جو ایک چیز، ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے اسٹریٹجک مقاصد میں یہ تھا، ایک تو خیر وہ یہ دہشت گردی کے ذریعے ہمیں روکنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ پاکستان کی شہرت، عالمی شہرت کو بٹا لگانا چاہتے ہیں، لیکن ایک ان کی بڑی منظم کوشش تھی جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے، دوسرے عناصر بھی شامل ہیں۔ وہ چاہتے تھے پاکستان کسی طریقے سے معاشی طور پر نہ اٹھ سکے، کیونکہ اگر پاکستان معاشی طور پر اٹھ گیا، جیسے جاپان دنیا کی تیسری چوتھی بڑی معیشت ہے، تو پاکستان میں یہ استعداد موجود ہے کہ اگلے 10 سال میں، 15 سال میں جو ہے ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن کر ابھرے۔ ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ 2047 میں جب پاکستان اپنے 100 سال آزادی کے مکمل کر لے گا تو اس وقت یہ دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں شامل ہوگا، بالکل صحیح۔ اور پتہ نہیں ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ 6 بڑی معیشت ہوگا۔ تو اس لیے اگر ہمارے پاس جو ہے ہم وسائل نہ ہونے کے باوجود ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی ہے، اگر ہم جو ہے معاشی طور پر بھی طاقتور ہوئے تو سوچئے بھارت کا کیا حشر ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا، پاکستان پہ صرف 10% ٹیرف لگانے کے باوجود امریکی تعریفیں، سر کیا یہ پاکستان کی سفارتی جیت ہے، اور کیا حکومت کے پاس کوئی ٹھوس حکمت عملی موجود ہے کہ اس مثبت امریکی رجحان کو دیرپا اقتصادی فائدے میں تبدیل کیا جا سکے؟ جی بالکل، میں گزشتہ برس تک جو ہے امریکہ میں رہا تھا پاکستان کا سفیر، تو وہاں ہماری یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہماری برآمدات زیادہ سے زیادہ امریکی منڈی میں پہنچیں، اور ویسے بھی یہ جو ہے امریکہ ہماری برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے، اور وہاں ہماری ٹیکسٹائلز کی، سرجیکل انسٹرومنٹس کی، اور دوسری جو چیزیں ہیں چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں، ان سب کی بہت زبردست کھپت ہے۔ اور اگر ہم جو ہے اس وقت جو ہے ہمارا پورا ٹریڈ والیوم جو ہے 7.3 بلین کے قریب ہے، اور تجارتی توازن ہمارے حق میں ہے، یعنی امریکہ کو خسارہ ہے، وہ تقریباً جو ہے 2 بلین کے قریب چیزیں بیچتے ہیں، ہم 5 بلین کی چیزیں ان کو بیچتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ جو ہمیں رعایت ملی ہے اس کی وجہ سے ہماری برآمدات بڑھیں گی، یعنی میں امریکہ کی منڈی کے بارے میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنی برآمدات کو دگنا بھی کر دیں تو امریکی منڈی انہیں جذب کر لے گی۔ تو اس مرتبہ یہ ہوا ہے، صدر ٹرمپ نے اور ان کی جو سیکرٹری کامرس ہیں اور اس کے USTR ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ٹریڈ ریپرزینٹیو، انہوں نے آپ کے لیے بڑے بڑے دروازے کھول دیے ہیں آپ کی برآمدات کے لیے۔ اب جو اونس آپ پہ ہے کہ آپ اپنی صنعت سے کس طریقے سے جو ہے ویلیو ایڈیشن کر کے چیزیں وہاں امریکی منڈی میں بھیجتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سردار مسعود خان صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ ناظرین، بالکل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اونس اس ساری چیز کی پاکستان کے اوپر ہے، اور کتنے اسٹرانگلی ہم اپنے جو پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے، یہ اپرچونٹی صرف تب پراپرلی پورے ملک میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر اس اپرچونٹی کو پراپرلی استعمال کیا جائے، اور استعمال تب ہوگا جب حکومت اور پبلک سیکٹر اسپیسیفکلی ایک پیج پر ہوں گے، اور جو کوالٹی آف دا پروڈکٹس ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ مجھے منصور اعظم قاضی کو آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔